अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम पढ़ेंगे उर्दू में मकतूब निगारी, जो कि हमारे फ़ाइनल ईयर के बीए फ़ाइनल ईयर के निसाब में शामिल है, फ़र्स्ट पेपर के अंदर। और मकतूब निगारी के ज़म्न में हम ये पढ़ेंगे कि मकतूब निगारी क्या क्या होती है, मकतूब निगारी का मफ़हूम क्या है, मकतूब निगारी कैसे वजूद में आई, कौन कौन मकतूब निगार थे और क्या क्या उन्होंने मकतूब निगारी की है या ख़त किताबत की है। मकतूब निगारी का फ़न, या हम कह लें ख़त किताबत का फ़न, या कह लें हम खतूत निगारी, ये सारी चीज़ें दरअसल एक ही हैं। और अगर हम इसके फ़न की बात करें तो हम यूँ समझ लें मकतूब या खतूत निगारी दो शख्सों के दरमियान ख़यालों की तरसील करने को या ख़यालों की तब्दील करने को या आपस में म्यूचुअल रिलेशन को या तरसील करने को या पैगाम पहुंचाने को हम मकतूब निगारी कहते हैं। मकतूब निगारी, खतूत निगारी या ख़त किताबत दरअसल ये एक वैसे देखने में तो एक कॉमन चीज़ है, मगर उर्दू में ये एक इज्ज़ाए, उर्दू में ये एक सिनफ़ सुख़्न की हैसियत रखती है। मकतूब निगारी को एक सिनफ़ की हैसियत दिलाने में मिर्ज़ा ग़ालिब, अबुल कलाम आज़ाद, ग़ुलाम गोज़ बेख़बर वग़ैरह वग़ैरह कई कातिब हैं, कई मकतूब निगार हैं जिन्होंने इस ख़त किताबत को, मकतूब निगारी को इस दर्जे पर पहुंचाया कि लोग इसको पहचानें और ये बाकायदगी से एक फ़न का दर्जा हासिल किया और ये एक सिनफ़ सुख़्न की हैसियत से हमारे यहाँ मौजूद है। जब भी ख़त किताबत की बात की जाएगी, मकतूबियात की बात की जाएगी, तब नाम मिर्ज़ा ग़ालिब का हमेशा आएगा। मकतूब उमूमन एक वाहिद मुतकल्लिम होते हैं जिनमें रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातें या कोई मज़मून या कोई वाक़या या किसी भी तरह की कोई बात की तरसील करना, बात को पहुंचाना, कोई पैगाम को पहुंचाना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। मकतूब जो मकतूब होता है ये इसमें जो अगर एक ख़त है, ख़त को लिखने वाले को कातिब कहते हैं और जिसको ख़त लिखा जाता है उसको मकतूब इला कहते हैं, और जो मज़मून उस ख़त के अंदर लिखा जाता है उसको मवाद ख़त कहते हैं, ख़त किताबत कहते हैं। ये मकतूब में तमाम जानदार और बेजान अशिया को शामिल किया जाता है। और अगर हम शुरुआती हिसाब से अगर देखें तो हम ये पाएंगे कि मकतूब निगारी कुछ ख़ास सिनफ़ की हैसियत नहीं रखती थी, मगर धीरे धीरे इसको ये कमाल और ये दर्जा महसूस यूँ हुआ कि इसमें बहुत सारे नस्र निगारों ने, बहुत सारे ख़त नवीसों ने इसमें तबा आज़माई की थी। इसकी वजह से इसको वो मुकाम मिल पाया। अगर हम मकतूब की इज्ज़ा की बात करें, मकतूब के हिस्सों की बात करें, तो हमने ये पढ़ा है अभी तक कि इसमें जिस तरह से 3 होते हैं। मकतूब लिखने वाले को, ख़त लिखने वाले को कातिब कहते हैं,
جس کو خط لکھا جاتا ہے اس کو مکتوب اعلیٰ کہتے ہیں، مواد مضمون جو بھی ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب خط لکھا جاتا ہے تو خط لکھنے والے کا، اس کو مکتوب نویس کہتے ہیں، اس کا نام اور پتہ شروعات میں آتا ہے۔ اس کے بعد جو تحریر جو خط لکھا جاتا ہے وہ آتی ہے۔ اس کے بعد میں نشان مجاریہ آتا ہے، مقدمہ آتا ہے، حوالہ نشان آتے ہیں، القاب اور آداب آتے ہیں، پھر نفس مضمون جو مواد جو بھی چیزیں اس میں لکھنے کی ہیں وہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد خاتمہ ہوتا ہے، پھر دستخط ہوتا ہے، پھر مکتوب اعلیٰ جہاں پر پہنچانا ہوتا ہے، ان کا نام اور ان کا پتہ، ایڈریس وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اگر ہم شروعاتی دور کی بات کریں تو خط و کتابت ہمیشہ سے لکھی جاتی رہی ہے اور ہر زبان میں لکھی جاتی رہی ہے۔ اردو کے علاوہ بھی اردو کی جو دوسری مادری زبانیں ہیں جہاں سے اردو کی پیدا ہوئی، عربی میں، فارسی میں، اور جو ہمارے پاس پہلا ایک تحریر شدہ خط ہے وہ ملتا ہے 1822 دسمبر کو حسام الملک بہادر نے لکھا تھا۔ یعنی 1822 عیسوی میں اردو کا پہلا دستیاب خط جو کہ پروفیسر عنوان چشتی کے مطابق تھا، انہوں نے جو لکھنے والے ہیں کاتب، ان کا نام حسام الملک بہادر ہے۔ اردو میں مکتوب نگاری ہے، اس کا آغاز فارسی سے ہوا ہے اور فارسی کی تقلید یعنی پیروی کرتے ہوئے فارسی کے پیچھے چلتے ہوئے فارسی کے جیسے اردو میں بھی خطوط نگاری کا رواج وجود میں آیا۔ اگر ہم خطوط نگاری ہے اس کی قسموں کی بات کریں تو عام طور پر اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خط کو ہم جس کو نجی خط کہتے ہیں، اس کو ہم انفرادی خط کہتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں۔ دوسرے ہوتے ہیں کاروباری خط یا سرکاری خط۔ کاروباری خط ہوتے ہیں، اس میں القاب اور آدابوں کو زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، اس میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں کی جاتی ہے، حالانکہ اس میں جو دوسرے اجزاء ہوتے ہیں جس میں کاتب اور مکتوب اعلیٰ وغیرہ ان کے نام ہوتے ہیں وہ ویسے ہی ہوتے ہیں۔ نجی خط میں کچھ نجی باتیں ہم کر لیتے ہیں، کچھ پرائیویٹ باتیں بھی کر لیتے ہیں، کچھ چھوٹی موٹی باتیں بھی ہم کر لیا کرتے ہیں، اور ماحول، فضا اور جو بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، گزر رہی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم لکھ لیتے ہیں، عبارت کر لیتے ہیں، تبصرہ کر لیتے ہیں۔ مگر کاروباری اور سرکاری خط ہوتے ہیں، تجارتی خط ہوتے ہیں، ان میں ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں کرتے ہیں، جو ضروریات ہیں اسی کے حساب سے باتیں کرتے ہیں۔ اب پرانے دور میں جب 1822 میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ خط و کتابت کی جو شروعات ہوئی تھی، عنوان چشتی نے پہلا خط جو بتایا تھا، بہادر خان بہادر، حسام الملک بہادر نے جو لکھا تھا 1822 میں، اس دور میں اور اس سے پہلے بھی حالانکہ خط لکھے جاتے رہے ہیں، مگر اس وقت خط اور کتابت میں جتنی زیادہ القاب اور آداب، جتنے زیادہ نفاست، مرثہ نگاری، مسجع نگاری، مبالغہ آرائی، مشکل الفاظ پسندی، یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں، دھیرے دھیرے ان ساری چیزوں میں کمی ہوتی گئی، اور مرزا غالب واحد وہ شخص ہیں جنہوں نے اس مکتوب نگاری کا پورے خاکے کو پلٹ کر رکھ دیا۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ میں نے وہ نشر ایجاد کی جس نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یعنی کہ وہ مراسلہ یعنی ارسال کرنا، خط و کتابت،
یعنی کہ میں نے وہ نئی تکنیک ایجاد کی، وہ نئی چیزیں ایجاد کی کہ میں نے خود نے بے انداز تحریر کیا کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ یہ خود مرزا غالب لکھتے ہیں، اور دھیرے دھیرے سے ان کے ذریعے سے اور ان کے بعد آنے والے نشر نگاروں کے ذریعے سے یہ مرثہ نگاری، یہ مسجع نگاری، یہ مشکل پسندی، یہ الفاظوں کی تک بندی، یہ مبالغہ آرائی، یہ چیزیں دھیرے دھیرے کم ہوتی رہیں اور بعد میں وہ ختم ہو گئیں۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ارسال نگاری ہے، یہ مکتوب نگاری ہیں، اس کی کئی جدید شدہ قسمیں آ چکی ہیں، جس کو ہم ای میلز کہتے ہیں، جس کو ہم واٹس اپ کہتے ہیں، جس کو ہم ٹیکسٹ میسیج کہتے ہیں۔ چیزیں وہی ہیں لیکن طریقہ بدل گیا۔ آج اگر ہم مکتوب نگاری کی بات کریں تو مکتوب نگاری میں کئی مشکلات ہیں، کئی چیلنجز، چنوتیاں ہیں ہمارے سامنے، کیونکہ جو لینگویج ہوا کرتی تھی وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گئی ہے۔ اردو لینگویج کو دوسری لینگویجوں نے اپنا لیا ہے، جس میں انگریزی بھی ہے اور دوسری زبانیں بھی ہیں۔ حالانکہ ارسال نگاری آج تک موجود ہے اور اسی طرح سے چلی آ رہی ہے، مگر وہ جو چیزیں ہوا کرتی تھیں، وہ جو مواد اور مضمون اور وہ مواقع ہوا کرتے تھے، وہ زبانیں ہوا کرتی تھی، وہ لغت ہوا کرتی تھی، وہ چیزیں اور وہ جو ایک جس کو ہم کہتے ہیں لپی ہوا کرتی تھی، ٹیکنیک ہوا کرتی تھی، وہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہو گئی ہیں اور نئی نئی چیزیں دھیرے دھیرے وجود میں آ رہی ہیں۔ تو اس طرح سے مکتوب نگاری ہم نے آج پڑھا کہ مکتوب نگاری کون کون سی، مکتوب نگاری کا مفہوم، مکتوب نگاری کا آغاز اور ارتقاء، مکتوب نگار، مکتوب کے اقسام اور مکتوب کی اجزائے ترکیبی، یہ ساری چیزیں آج ہم نے پڑھی۔ کل ہم پڑھیں گے مکتوب نگاروں کے بارے میں۔